बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। आप सभी को पता है हमारे बीच रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। इसका एक एक दिन एक एक रातें बहुत कीमती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज हम 18वें रोज़े पे आ गए हैं और अब हम दूसरे अशरे में जाने वाले हैं। 20 रोज़े से के बाद 21 रोज़े से हम तीसरे अशरे में चले जाएंगे और तीसरे अशरे में ही हमारे बीच एक बहुत कीमती रात आने वाली है जिसको शब क़दर की रात कहते हैं। इस रात को कोई एक तारीख़ इसकी नहीं बताई गई है। इस रात को 5 ताख़ रातों में हमें ढूंढना है। कौन सी 5 ताख़ रातों में, इसको भी मैं बताऊंगी और इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन सी इबादत करना है, इसके बारे में भी मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगी, एक एक बात बताऊंगी। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अगर हम चाहें तो हम सो सकते हैं, सो के भी अपनी रात गुजार सकते हैं और अगर हम चाहें तो अल्लाह को राज़ी कर लें, इबादत करके अपनी रात गुजार सकते हैं। ये ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन अल्लाह जल्ले शानहू जिसको तौफ़ीक देते हैं ना, सिर्फ वही बंदा इबादत कर सकता है। और तौफ़ीक किसे मिलती है? जो कोशिश करता है। जब आप कोशिश करेंगे कि नहीं मुझे इबादत करना है, आप दिल में इरादा करेंगे तो अल्लाह जल्ले शानहू आपके इरादे को पूरा फरमा देंगे। लेकिन जब आप इरादा ही नहीं करेंगे, आप इसकी कोशिश ही नहीं करेंगे कि शब क़दर की रात आने वाली है, इसमें हमें कौन सी इबादत करनी चाहिए, कौन सी रातों में तलाश करना है, तो फिर आप जब कोशिश नहीं करेंगे तो अल्लाह जल्ले शानहू भी आपको फिर कोई इबादत नहीं पूरी कराएंगे। बंदे के बस की बात नहीं है कि किसी इबादत को बंदा कर सके। अल्लाह अगर तौफ़ीक ना दे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह जल्ले शानहू से मांगा कीजिए कि अल्लाह हमें तौफ़ीक दे दीजिए, हमारे सजदों को कबूल फरमा लीजिए, हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। देखिए, रात सो के ज़ाया करने की नहीं है, बहुत कीमती बेशकीमती रात है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल किया है कि शब क़दर हक़ ताला जल्ले शानहू ने मेरी उम्मत को मरहमत फरमाई है, पहली उम्मतों को नहीं मिली। सोचिए कितना बड़ा इनाम है इस उम्मत के लिए शब क़दर की रात। और इस रात में रमज़ानुल मुबारक की रातों में से एक रात शब क़दर कहलाती है जो बहुत ही बरकत और खैर की रात है। क्या कहा? बहुत ही बरकत और खैर की रात है। कलाम पाक में उसको 1000 महीनों से अफजल बताया है। कलाम पाक में इस रात को 1000 महीनों से भी अफजल बताया। 1000 रातों से नहीं, 1000 महीनों से। एक महीने में सोचिए 30 या 31 रातें आती हैं और उस 1000 रातों से बेहतर बताया है। एक रात में भी अगर मिल जाए किसी को एक साल भी ना ये रात, तो 83 ईयर्स यानी 83 साल की इबादत की का सवाब मिलता है। सोचिए इतना ज़्यादा सवाब मिलता है। 83 साल, इतनी तो हम लोगों की उम्र भी नहीं होती है और इतना हम लोग गुनाह भी फिर नहीं करते हैं। जब इतनी उम्र नहीं तो इतना गुनाह नहीं। तो बस अगर किसी को एक रात भी मिल जाए तो उसको अल्लाह जल्ले शानहू कितना बड़ा इनाम है, इकराम है। और हम लोगों को अगर कितनी रात हमने गुजार दी, जो गफलत में गुजर गई, अल्लाह जल्ले शानहू उसे माफ़ फरमा दे और जो अब है उस पे हम ख्याल रखें कि आइंदा हम अपनी रात को यूँ गफलत में ना गुजारें और अल्लाह जल्ले शानहू से हम माफ़ी मांगें और दुआ मांगें कि अल्लाह हमें माफ़ कर दीजिए और अब हमें आइंदा से हम अच्छे से अपनी रातों की इबादत करेंगे और अल्लाह जल्ले शानहू को मना लेंगे। आयत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के 4 हज़रात का ज़िक्र फरमाया। किसका ज़िक्र फरमाया? बनी इसराइल के 4 हज़रात का ज़िक्र फरमाया। किनका? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम कि 80-80 बरस तक अल्लाह की इबादत में मशगूल थे।
پلک جھپکانے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ سوچیے پلک جھپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے، اتنی بھی نافرمانی نہیں کی، اتنی زیادہ عبادت کی، اللہ جل شانہ کی اتنی عبادت کی۔ اس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کو بہت حیرت ہوئی تو حضرت اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کی تو اتنی عمر بھی نہیں ہے، تو ثواب میں تو ہم لوگ اتنا بڑھ نہیں پائیں گے، بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تو ابھی یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ اللہ جل شانہ نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی لے کے دنیا میں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو وہی جو آپ جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، اس وحی میں کون سی سورہ آئی؟ سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر یہ آئی۔ چلیے اسی کو ہم پہلے اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، پھر اس کی آپ کو معنی بھی بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے، یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اسی رات میں اترا۔ یہ کتنی بڑی خود فضیلت کی بات ہے۔ پھر آگے کیا ہے سورہ میں؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے؟ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ شب قدر کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے شب قدر۔ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شب قدر کتنی بڑی چیز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے کہیں بہتر ہے لیلۃ القدر۔ اس کے بعد ہے تنزیل الملائکۃ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں تجھے دیکھا، مطلب جب اللہ جل شانہ انسان کو بنا رہے تھے تو جب ملائکہ نے دیکھا فرشتوں نے تو تجھ سے نفرت ظاہر کی اور بارگاہ عالی میں عرض کیا کہ ایسی چیز بنا رہے ہیں، پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی۔ کیا کہا فرشتوں نے؟ کہ دنیا میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی۔ اس کے بعد والدین نے جب تجھے اول دیکھا تو جب کہ تو منی کا قطرہ تھا تو تجھ سے نفرت کی، حتیٰ کہ کپڑے کو اگر لگ جائے تو کپڑے کو دھونے کی نوبت آتی۔ لیکن جب حق تعالی شانہ نے اس قطرے کو بہتر صورت میں مرحمت فرما دی تو والدین کو بھی شفقت اور پیار کی نوبت آئی۔ اور آج جب کہ توفیق الہی میں تو شب قدر میں معرفت الہی اور تاز ربانی میں مشغول ہے تو ملائکہ بھی اپنے اس فکرے کی معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں، اس لیے آتے ہیں ملائکہ۔ والروح فیہا، اور اس رات میں روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ روح سے مراد ایک بہت بڑا فرشتہ ہے جو تمام آسمان اور زمین کے اس کے سامنے ایک لقمے کے برابر ہے۔ بعضوں کا قول ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے جو فرشتے زمین پہ آتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف ملائکہ آتے ہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا اور اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے، اور دعا وغیرہ کا قبول ہونا تو کثرت سے وارد ہوا ہے، بہت ساری روایت ہے اس کے بارے میں۔ پھر آگے ہے اس سورے میں سلام
وہ رات سراپا سلام ہے، یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے کہ ایک جماعت جاتی ہے تو دوسری جماعت آ جاتی ہے۔ پھر لاسٹ میں ہے ہی حتی مطلع الفجر، کہ وہ رات یعنی یہ رات جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس کی برکات کے ساتھ تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔ اس کی جو برکات ہے نا وہ پوری رات رہتی ہے، یہ نہیں کہ مغرب سے شروع ہوئی تو کسی ایک وقت پہ ختم نہیں، فجر پہ ختم ہوتی ہے، نہیں کہ 12 بجے کے بعد سے اب شروع ہوگی تو 1 بجے تو 2 ہی بجے تک رہے گی، تو اس کا ایک ٹائم دے دیا گیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، پوری رات رہتی ہے۔ تو آپ کے پاس کتنا اچھا موقع ہے۔ اب اس رات کو تلاش کب کرتے ہیں یہ بھی میں بتا رہی ہوں۔ اس شب قدر کی رات کو آخری عشرے میں کی 10 راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کام کتنا آسان کر دیا۔ پورے رمضان میں اگر دے دیا ہوتا تو ہمارے لیے بہت مشکل تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے میں کیا۔ آخری عشرے میں بھی 10 راتیں ہیں، تو 10 راتوں میں سے 5 راتیں مطلب طاق راتیں، جو راتوں میں نہیں ہے طاق راتیں دیا ہے، تو 5 ایسے کم ہو گئیں، صرف 5 بچی۔ اب اتنا آسان ہمارے لیے اللہ جل شانہ نے کر دیا ہے۔ اب اس 5 راتوں میں ہم اہتمام کریں گے جاگنے کا۔ 5 راتیں کون سی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ایک ہے پہلی رات، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب۔ پھر سے میں ایک بار بتا رہی ہوں، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ اب یہ شب ہے کب کب یہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا بہت اچھے طریقے سے۔ پہلا ہے جمعہ، یعنی 20واں روزہ رہے گا جمعے کے دن، اور 21 تاریخ مارچ کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس دن آپ 20ویں روزے رکھنے کے بعد شام میں مغرب کے بعد سے یہ رات کی عبادت کیجیے گا۔ اس کے علاوہ پھر ہے سنڈے، اتوار والے دن جب ہم روزہ رکھیں گے دن میں 22واں روزہ رہے گا اور 23 تاریخ رہے گی مارچ کی، اس دن بھی شام سے ہم عبادت میں لگ جائیں گے۔ پھر ہے ٹیوزڈے، منگل، 24واں روزہ ہوگا اور 25ویں شب ہوگی، اوکے۔ پھر اس کے بعد ہے 27ویں شب میں ہے جمعرات، 26واں روزہ ہوگا اور 27ویں شب ہوگی شام سے، ٹھیک ہے۔ 27 مارچ بھی رہے گا اس دن۔ پھر ہے سیٹرڈے، سنیچر، 28واں روزہ ہوگا اور 29 مارچ ہوگی، تو 29ویں کی شب رہے گی یہ، ٹھیک ہے۔ یہ لاسٹ ہے، تو 5 ہے، اس کی میں آپ کو فوٹو بھی دے دوں گی، آپ بہت اطمینان سے دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ انا انزلنا لیلۃ القدر، اس سورے کو تو آپ نے اس کا سنا کہ اللہ جل شانہ نے خود اس سورے میں بتایا ہے اس رات کی فضیلت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میں ایک بار پھر سے بتا رہی ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ، غور کیجیے گا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ کا کیا مطلب ہے کہ ہم ایمان پہ ہم جو کھڑے ہو رہے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اس پہ ہمیں کامل ایمان ہونا چاہیے، ایک دم اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہمیں بالکل معاف کر دیں گے اور ہماری تمام حاجت کو پوری کر دیں گے اور ہم صحیح راستے پہ آئیں گے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو۔ ثواب کی نیت سے مطلب اللہ جل شانہ کو منانے کے لیے کھڑا ہو، دکھاوے کے لیے نہیں کہ سب لوگ کیا کہیں گے، سب عبادت میں ہیں ہم کیسے سو سکتے ہیں، نہیں، تب تو آپ سو جائیے۔ اگر آپ سب کو دکھانے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اللہ کے آگے تو یہ اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے آپ کر رہے ہیں، اس کا آپ کو کچھ بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ بالکل
کھڑے ہوئیے، ساری رات نہیں پڑھیں گے آپ، اگر 1 گھنٹہ بھی پڑھیں گے تو اللہ جل شانہ اسے قبول فرما لے۔ لیکن جب ہمیں اتنی اچھا موقع مل رہا ہے تو ہم اس موقع کو ہاتھ سے کیوں جانے دیں؟ کیوں اپنی رات کو اس طرح ضائع کر دیں؟ ہم سب ابھی سے یہ عہد کرتے ہیں، اب صرف ہمارے پاس 2 دن بچا ہے کہ ہم اپنی اس رات کو انشاءاللہ پوری رات عبادت میں گزاریں گے۔ جتنی ہمارے اندر اللہ نے طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، وہ ہم اپنی طرف سے تمام کوشش کریں گے کہ اللہ جل شانہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ جس سے راضی ہو جائیں اس کا کیا کہنا ہے۔ اس رات کی کچھ خصوص علامتیں ہیں، جیسے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم ہوگا کہ بہت زیادہ گرمی لگے اور نہ زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ اگر جاڑے میں روزہ پڑ رہا ہے تو بہت ٹھنڈ اس دن نہیں ہوگی، اور گرمی میں تو اس دن بہت گرم نہیں ہوگا، بہتر ہوگا، درمیانی ہوگا۔ موسم درمیانی ہوتا ہے، نہ بہت ٹھنڈا نہ بہت گرم۔ اس کے بعد صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی 14ویں کا چاند ہو۔ شب قدر کی رات اتنی بڑی چیز ہے کہ اس شب قدر کی رات میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سوچیے کتنی بڑی بات ہے۔ مگر ایسی چیزوں کا تعلق عمر کشفیہ سے ہے جو ہر شخص کو محسوس نہیں ہوگا۔ اب آپ چاہیے کہ ساری رات کھڑے ہو کے آپ دیکھیے کہ درخت کب جھک رہے ہیں، کب سجدہ کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو نہیں نظر آئے گا۔ کیا بتایا علماء نے؟ کہ عمر کشفیہ سے ہے، تو ہر کسی پہ کشف نہیں ہوتا، تو ہر کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم مغفر لی، یہ جو تیسرے عشرے کی دعا ہے نا، یہی کہ اللہ جل شانہ سے یہی دعا آپ مانگیے۔ اس کا مطلب ہے تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ نہایت ہی جامع دعا ہے یہ۔ حق تعالی شانہ نے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبے سے معاف فرما دیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس رات میں کیا عبادت کیا جائے۔ تو اس رات میں کہوں گی سب سے پہلے تو آپ نماز کا اہتمام کیجیے۔ اگر آپ کی قضا نمازیں رہ گئی ہیں تو کوشش کیجیے کہ کچھ قضا نمازیں آپ اپنی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ صلاۃ التسبیح کی نماز اس کو پڑھ لیجیے گا، بہت افضل نماز ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز بہت افضل ہے، اس نماز کو پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی بہت سی فضیلت بیان کی ہے۔ کے بعد پھر ہے کہ اس نماز کو پڑھنے میں ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ پھر نماز ہے صلاۃ التوبہ، جسے ہم سے بہت سارے دن بھر میں نہ جانے کتنے گناہ ہم لوگ کر لیتے ہیں، تو ان گناہوں سے معافی کے لیے ہے صلاۃ التوبہ۔ صلاۃ التوبہ کی 2 رکعت کی بس نیت کریں اور نماز پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی خوب معافی مانگیے، رو رو کے معافی مانگیے، اور رونا نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ رونے جیسی صورت بنا لی جائے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ سے اپنے ہر گناہ کا اعتراف کیجیے۔ آپ کہیے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، جو گناہ مجھ سے جان کے ہوئے ہیں، اے اللہ جو مجھ سے انجانے میں ہوئے ہیں، اے اللہ جو پوشیدہ ہے، اے اللہ جو گناہ میرا سب کے سامنے آ گیا، اے اللہ ان سب گناہوں سے میں معافی مانگتی ہوں یا معافی مانگتا ہوں۔ اس لیے اللہ جل شانہ کو اپنے جو گناہ آپ کو یاد ہوں اس کو بھی دل میں یاد کیجیے اور اللہ جل شانہ سے معافی مانگیے۔ یہ ہوتی ہے صلاۃ التوبہ۔ خوب اپنے گناہوں پہ معافی مانگیے،
انشاءاللہ اللہ جل شانہ تو ارحم الراحمین ہے، آپ کا ایک ندامت کا آنسو گرا اور اللہ جل شانہ نے آپ کو معاف کر دینا ہے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ پھر نماز ہے، 2 رکعت نماز کی نیت کیجیے صلاۃ الحاجت۔ کون ایسا بندہ ہے جس کی کوئی نہ کوئی حاجت نہ ہو؟ جو ہر کسی کو یہ ہوتا ہے نا، میری بہت ساری حاجت ہے، وش ہے جو اللہ پوری کر دیں، تو اس رات میں اس نماز کو بھی پڑھنے کا معمول بنائیے گا کہ یہ جو 5 راتیں ہیں نا، اس میں آپ یہ نماز بھی پڑھیے گا صلاۃ الحاجت۔ 2 رکعت کی صرف بس آپ کو نیت کرنی ہے اور اللہ سے جو حاجت ہوگی اس کو دل میں مانگ لیجئے گا، ارادہ یاد کر لیجئے گا، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیے گا، پھر اللہ جل شانہ سے خوب دعا مانگیے گا، خوب دعا مانگیے گا، اور جو حاجت ہوگی اس کو مانگیے گا، اور بار بار کہیے گا کہ اے اللہ سب کچھ تو آپ نے دیا ہے، جو کچھ ہے وہ آپ ہی نے دیا اور آپ ہی دے سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ پوری دنیا بھی مل کے چاہے تو ہمیں نہیں دے سکتی، اللہ اگر آپ نہ چاہیں تو اے اللہ ہمیں دے دیجئے۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، ضد پہ آتا ہے کہ نہیں دے دیجئے دے دیجئے، تنگ آ کے ماں پھر کہتی کہ اچھا دے ہی دو، تو ایسے ہی خوب مانگیے، آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ دیکھیے میں بار بار یہ کہتی ہوں، اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ جل شانہ آپ کو ضرور دیں گے، کیونکہ وہ تو ارحم الراحمین ہے نا۔ بچہ ایک بات کی ضد کرتا ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے نا، کیسے اپنے بچے کی ضد پوری کر دیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ماں کی وجہ سے بہت ضدی ہو گیا بچہ، تو ماں ایک دم پریشان ہو جاتی ہے بچے کے لیے۔ تو سوچئے اللہ جل شانہ 70 ماؤں سے کہیں زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو وہ ہم مانگیں گے اور اللہ جل شانہ نہیں دیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن بس یہ ہے نا کہ جیسے بچے کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اسی طرح بندے کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ تو چمک دمک باہری دیکھ کے بس مانگ رہا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کو پتہ ہے نا ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر ہے، تو اللہ جل شانہ ہمیں ہمارے لیے جو بہتر ہوتا ہے وہ دیتے ہیں۔ تو اور اللہ نے خود کہا ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسے بندے کو گمان ہوتا ہے، تو اگر آپ کو یہ گمان ہوگا کہ میری دعا تو نہیں قبول ہوتی، تو آپ کی واقعی دعا نہیں قبول ہوگی، لیکن آپ سچے دل سے یہ سوچئے کہ نہیں میری دعا تو قبول ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ صبح سے شام تک ہمیں کتنی ساری نعمتیں دیتے ہیں، اس کا ہم شکر ادا کر پاتے ہیں؟ شکر تک نہیں ہم ادا کر پاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں اتنی ساری نعمتیں دیتے ہیں، اللہ کی شان اتنی بڑی ہے، اللہ کی شان دیکھ کے مانگیے نا، اپنی اوقات دیکھ کے تھوڑی ہمیں مانگنا، ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ 2 جہاں کے بادشاہ اللہ جل شانہ سے مانگنا ہے، تو اس لیے خوب مانگیے گا دعائیں۔ اس کے بعد پھر ہے ایک نماز تہجد کی نماز۔ دیکھیے جو میں نے اور نمازیں بتائی یہ آپ بھلے نہ پڑھ پائیے، لیکن تہجد کی نماز پلیز مس مت کیجیے گا، ایک دم نہیں مس کیجیے گا، اس کو ضرور پڑھیے گا۔ تہجد کی نماز بہت ضروری ہے، اور رمضان کی وجہ سے تو سب لوگ پڑھ لیتے ہیں تہجد کی نماز، سحری میں اٹھتے ہیں، بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس دن ذرا سا ہم زیادہ پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد تلاوت قرآن، اس کو بھی کریے گا، تلاوت ضرور کریے گا، کیونکہ رمضان المبارک میں ہی قرآن شریف نازل ہوا ہے، تو اس لیے اس کی خاص نسبت ہے، تو اس کو ضرور پڑھیے گا تلاوت قرآن۔ پھر آپ تسبیح پڑھیے گا، استغفار پڑھیے گا، درود شریف پڑھیے گا، تسبیح فاطمی پڑھیے گا، پہلا کلمہ پڑھیے گا، دوسرا کلمہ پڑھیے گا، آپ تسبیح بھی پڑھتے رہیے گا۔ جیسے آپ کو اگر لگے کہ نیند آ رہی ہے تو آپ چہل کے تسبیح پڑھ سکتے ہیں، بیٹھنے سے ہوتا ہے نا کہ پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں تو نیند آ رہی ہے، نیند کا غلبہ ہونے لگتا ہے، تو اس لیے آپ ٹہل کے بیچ میں تسبیح پڑھتے رہیے گا، اور دعا تو خوب مانگیے گا، خوب دعا مانگنے کی یہ رات ہے۔ اس رات میں کہتے ہیں نا جب فرشتے نیچے آتے ہیں تو جو دعاؤں میں مشغول ہوتا ہے ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پہ آمین کرتے ہیں، تو اس لیے خوب دعائیں مانگیے گا، اللہ جل شانہ کو منانے کی کوشش کیجیے گا۔ کچھ نمازیں، کچھ تسبیح، کچھ تلاوت قرآن، کچھ درود شریف، اور بھی بہت سی عبادت، سب کیجیے گا،
سب کرنے کی رات ہے، لیکن ایک بہت ہی اہم کام ہے جو ضرور کریے گا شب قدر سے پہلے، بلکہ رمضان سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ ہم اگر کسی سے ناراض ہیں، کسی سے بھی اگر ہم ناراض ہیں تو اسے ہمیں معاف کر دینا چاہیے، صرف یہ سوچ کے کہ ہم اللہ جل شانہ کے لیے اسے معاف کرتے ہیں۔ جیسے آپ جتنی جلدی معاف کریں گے نا، اتنے جلدی اللہ جل شانہ آپ کو معاف کر دیں گے، کیونکہ گناہ تو ہم بہت کرتے ہیں، صبح سے شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے کسی سے بھی اگر آپ ناراض ہیں، بدگمان ہیں، تو آپ اپنی بدگمانی ختم کر دیجیے گا، ناراضگی ختم کر دیجیے گا۔ خاص کر رمضان آنے سے پہلے ہی آپ ایک دوسرے سے معافی مانگ لیا کریں، درگزر کر دیا کریں باتوں کو۔ تو میرے عزیز بھائی بہنوں، میں آپ سے عرض کر رہی تھی کہ آپ جو بھی جس سے بھی ناراض ہیں ان کی خطاؤں کو معاف کر دیں، درگزر کریے۔ جتنے جلدی آپ معاف کریں گے، اللہ جل شانہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ یہ رات ہے عبادت کرنے کی رات، اللہ کو راضی کرنے کی رات، اللہ کو منانے کی رات، اپنے مقدر کو جگانے کی رات، اپنے مقدر کو روشن کرنے کی رات ہے، نہ کہ سو کے اپنے مقدر کو خود برباد کرنے کی رات ہے۔ نہیں، بڑی مقدس رات ہے یہ۔ اس رات کو جس نے بھی اس رات کو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ارشاد مبارکہ ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، پہلا کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ، اور دوسری بات کیا بتائی؟ کہ ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے نا یہ رات۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں ایک بار پھر سے ریکویسٹ کرتی ہوں اپنے بھائی بہنوں سے کہ پلیز میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے کامنٹ بھی کیجیے گا، مجھے آپ سب کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اب مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔